अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं आकाशा यासीन और आप देख रहे हैं K2 टाइम्स। खुशामदीद कहेंगे तमाम ही देखने वालों को। और K2 टाइम्स में डिस्कस की जाती हैं जो कि पूरे वीक की टॉप स्टोरीज़ हैं। आज भी हमारे पास K2 टाइम्स में बहुत ही बड़ी बड़ी ख़बरें जो हैं हमारे पास मौजूद हैं, जो कि आपके साथ शेयर की जाएंगी। और हमारे साथ यहाँ पर हमारे एनालिस्ट, यानी कि जो हमारी ख़बरें होती हैं उस पर एनालिसिस के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे K2 टाइम्स के जो ब्यूरो चीफ रावलपिंडी हैं, राजा इमरान जंजुआ साहब, वो मौजूद होते हैं। सबसे पहले उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अ वेरी मच वेलकम बैक आपको कहेंगे। एक शुक्रिया। बहुत लंबे अरसे के बाद दोबारा आप जी यहाँ पर आए हैं अपने एनालिसिस जो हैं हमारे देखने वालों के साथ शेयर करने के लिए। बिल्कुल वक्त का ज़िया जो है वो नहीं करेंगे, बल्कि जो पहली खबर है उसकी जानिब बढ़ेंगे, जो कि है साइफर से रेलिवेंट। हमारे पास जो पहली खबर है वो है साइफर ड्रामा बेनकाब, चेयरमैन PTI ने झूठा बयानिया बनाया, आज़म खान का इंकशाफ। साइफर ड्रामा बेनकाब हो चुका है। हुकूमत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए तैयार है। खुफिया सरकारी दस्तावेज तहवील में रखना जुर्म है। शाह महमूद भी इस जुर्म में शरीक हैं। साइफर चेयरमैन PTI के पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस चलना चाहिए, ऐसा कहना है वजीर दाखिला का। साइफर तहकीकात चेयरमैन PTI ने ताउन ना किया तो गिरफ्तार किया जा सकता है। वजीर दाखिला का इंतबा वफाकी तहकीकाती एजेंसी साइफर मामले की तहकीकात करके सिफारिश करेगी। ताउन ना किया गया तो गिरफ्तारी हो सकती है। राना सनाउल्लाह, व्हाट्स योर टेक सर? ये साइफ़र के हवाले से मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कायरीन को और नाजरीन को भी, तो K2 टाइम्स के जो कायरीन है, कि साइफ़र बेसिकली क्या होता है। साइफ़र जो है वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होता है, खुफिया, इसको हम मरासला कह सकते हैं, जो आपका जो एक पैगाम आता है ताकि वो पैगाम रास्ते में किसी को समझ ना आ सके, तो वो एक कोड के ज़रिए आता है, उसको साइफ़र कहा जाता है। वो खुफिया एक पैगाम होता है, उसको बाद में डिकोड किया जाता है, और डिकोड करने के बाद वो उसके जो भी चीज़ होती है, मफ़हूम होता है, वो बता दिया जाता है। तो ये साइफ़र तो बेसिकली जो साइफ़र का था वो मैंने कहा थोड़ा सा क्लियर कर देंगे साइफ़र क्या होता है। बहुत अच्छा किया आपने। इसके ऊपर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जो PM के उस वक्त के आज़म खान साहब, वो कुछ अर्सा गायब रहे। गायब रहने के बाद वो अचानक मंजर आम पर आते हैं, और आने के बाद वो सीधे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं और 164 का बयान देते हैं। 164 का बयान ये कि जो जाके बंदा मतलब बताता है, वैसे तो कहा जाता है कि ज़्यादा 164 के बयान जो वो शादी वगैरह में जो पसंद की शादी है उसमें जाके वो देते हैं ताकि बाद में कोई मुकर ना सके, तो रूबरू मजिस्ट्रेट वो बयान होता है, ठीक है। और दूसरा बयान जो है, वैसे अजरा मैंने मजाक वो बात की है, लेकिन क्योंकि वो एक किस्म का रूबरू, यानी कि वो उससे बंदा मुकर नहीं सकता अपने उससे बयान से, कि जो उसने कहा होगा उसकी स्टेटमेंट अदालत में जाके, ऐसे केसों में माजी में हुआ कि जब वो अदालत में गए और जज के सामने उन्होंने कहा जी हमने तो ये नहीं दिया, हमसे ज़बरदस्ती दिलवा दिया गया, तो इसलिए 164 का बयान जब दे दिया जाता है तो फिर ये कहानी तो ज़बरदस्ती हो सकती है ना? नहीं, वो ऐसा नहीं, वो आप जाके खुद जब आप सामने आमने सामने आप जो है ना हाजिर होते हैं, आप बयान दे रहे हैं, तो वो एक जगह बयान, फिर 161 का बयान जो है उसके साथ दे दिया गया FIA में। ये पुलिस के सामने बयान होता है ऐसे गवाह के तौर पर कि जी ये मामला हुआ था और ये हुआ था और ये हुआ था। उसके साथ ही अभी जो नई लेटेस्ट होती है, उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का जो केस था उन नैब में पेश होकर, आज़म खान साहब खुद वहाँ पेश हो, उन्होंने जाके उसको भी वो भी बयान दे दिया। तो इसमें ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, ये बड़ा अहम रोल है। तोशा खाना की घड़ियाँ या बाकी चीज़ें तो दूर रह गई, लेकिन ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अब इसमें आ गया है। और ये मुझे नहीं लगता कि ये अब क्योंकि गवर्नमेंट ने शायद घेरा तंग कर ली है, अब क्योंकि ये जो मामला हो गया आज़म खान साहब का एकदम से मंजर आम पर आना, अब चीज़ें किसी और तरफ चली जाएंगी। और अब मेरे ख्याल से ये क्योंकि रियासत के साथ गद्दारी का मामला शुरू हो जाता है कि साइफ़र था, साइफ़र की कापी थी, वो कोड होके आ गया, उन्होंने लहरा भी दिया था उसको, उसके बाद अचानक उसका गुम हो जाना। ये गुम हो जाने पर जो है, ये जो अब वज़ीर दाखिला साहब भी फरमा रहे हैं कि वो, क्योंकि अब वो कह सकते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो चीज़ एक सरकारी डॉक्यूमेंट था, रियासत का कागज़ था, रियासत का वो डॉक्यूमेंट्स था और बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था, और वो डॉक्यूमेंट गुम हो गया, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई ना कोई केस ऐसा बनेगा और वो गद्दारी का मामले में आएगा, वो ज़ुमरे में आ जाएगा। तो ये बड़ी इसमें चीज़ है। और दूसरा, सुल्तानी गवाह बन के अगर आज़म खान साहब ये समझते हैं कि वो बच जाएंगे, तो ये उनकी भी खामख्याली है, क्योंकि ये बचना इतना मुमकिन नहीं है उनका, क्योंकि वो सुल्तानी गवाह तो बन जाएंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने डिकोड किया, एक बंदे को तो नहीं पता वो क्या था, वो डिकोड हुआ, उसका मफहूम बताया गया, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के उसको रास्ता दिखाया गया। अगर उन्होंने कहा था उनके बयानी के मुताबिक कि जी हम इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने कहा मेरे मना करने के बावजूद ऐसा किया गया। तो ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल से अब उनका भी बचना मुश्किल होगा और इनका भी बचना मुश्किल होगा। और इस मौके पर मैं यही कहूँगा कि मोहब्बत मेरी के दो ही गवाह थे, एक वक्त और वो, और वक्त गुजर गया और वो मुकर गया। तो अब वो मुकर गया क्योंकि, तो अब मेरे ख्याल से मसाइल ज़्यादा होंगे, तो अब ये इतना आसान नहीं होगा। अब जो है ना हालात किसी और तरफ जाने वाले हैं, आने वाले दिनों किसी और तरफ जाने वाले हैं। साबिक दौर में पैमरा ऑर्डर से यकजम्बिश मीडिया पर पाबंदियां आयद की गई। मरियम औरंगजेब, पिछले 4 साल में हमने देखा कि इस वक्त के वज़ीर इत्तलात सहाफ़ियों के मुंह पर थप्पड़ मारते और धमकियां देते थे।
جبکہ پیمرا ترمیمی بل منظور ہو گیا ہے اور مقصد خبروں کی مواد کی ساکھ بڑھانا، غلط اطلاعات کو ختم کرنا ہے، ایسا کہنا ہے وزیر اطلاعات۔ میڈیا کا پورا منظر نامہ تبدیل، پیمرا قانون میں ترمیم، وقت کی ضرورت بل کو بامقصد بنانے کے لیے فیک نیوز کی تعریف کو بھی حصہ بنایا گیا ہے۔ اچھا، یہ ایسا تھا کہ سابقہ دور حکومت میں آپ کو پتہ ہے پیکا آرڈیننس جو تھا وہ جاری کیا گیا تھا، جس کے اوپر بہت ساری صحافتی تنظیموں نے احتجاج کیا۔ اس وقت کے جو وزیر اطلاعات صاحب تھے، وہ جو آپ کو پتہ ہے ترم خان تھے، وہ تو صحافیوں کو اس میں کوئی شک نہیں ہے، مریم صاحب جس طرح فرما رہی ہیں، وہ انہوں نے صحافیوں کے اوپر تھپڑ بھی مارے اور تماچے مارے، اور وہ صحافیوں قسم کا رویہ بھی اس قسم کا ہوتا تھا کہ جیسے وہ کوئی ڈکٹیٹر کے وہ کیونکہ وہ ویسے خیر آئے بھی تو اسی حوالے سے تھے سیاسی معاملات میں، لیکن انہوں نے کوشش کی اس کو لاگو کرنے کے لیے، اس وقت تنظیموں نے نہیں مانا تھا، بہت سارے اس میں خدشات تھے، بہت ساری چیزیں تھیں۔ اب یہ جو بل آ گیا ہے، اس بل کے اندر بھی ابھی بہت سارے عوام موجود ہیں جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اپنے اپنے نقطہ نظر سے ہر ایک کا اپنا اس کا بیان کریں، لیکن اس میں جو ہے پی ایف یو جے، اے پی این ای اور سی پی این ای اور اپنا کیا نام ہے اس کا پی بی اے، وہ لوگ موجود تھے، ان کے مطلب نمائندے میڈیا کے اسٹیک ہولڈر موجود تھے۔ اسٹیک ہولڈرز کے بعد جب یہ سارا معاملہ آیا، اس میں کچھ چیزیں جو تھیں، ایک میڈیا ورکرز کے حوالے سے بڑی اچھی اس میں چیز ہے کہ میڈیا ورکرز کی تنخواہوں کا معاملہ تھا، وہ کلیئر ہو گیا کہ جو ہے اکثر احتجاج کرتے رہتے، ہم بھی ان احتجاج میں جاتے تھے، وہ احتجاج ہم بھی ان کے لیے کرتے تھے کہ میڈیا ورکرز کو سیلریاں نہیں ملتی تھی ٹائم پہ۔ اب یہ 60 دن کے اندر لاگو کر دیا جائے گا کہ ان کو یہ ملنی چاہیے، اگر نہیں دیں گے تو ان کے سرکاری اشتہارات بند ہو جائیں گے۔ بہت سارے ادارے ایسا کرتے ہیں، ابھی بھی بہت سارے اداروں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ جو ہیں وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، ان کو ٹائم پر سیلریاں نہیں ملتی۔ تو یہ بڑا اچھا میڈیا، پھر میڈیا ورکرز میں یہ رپورٹر سے لے کے کیمرہ مین اور کیمرہ مین سے لے کر یہ ڈرائیور تک، یہ تمام جو اس میں آتے ہیں، اس ادارے کے اندر آتے ہیں، سب کے لیے یہ کسی فرد واحد یا کسی ایک خاص وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا اس میں جو چیز ہے کہ جس کے اوپر زیادہ شور ہوگا ہے وہ یہ ہے کہ فیک نیوز، اور فیک نیوز کے اس وقت کیونکہ پیکا آرڈیننس میں بھی وہ معاملہ تھا تو اس کی ڈیفینیشن نہیں تھی، اس کی کلیریفیکیشن نہیں تھی کیا ہے۔ اب ایک چیز اس میں تھوڑی سی کی گئی ہے وضاحت کے ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن۔ اب ڈس انفارمیشن بیسیکلی یہ ہے کہ مینیپولیٹڈ اور فیبریکیٹڈ قسم کی جو خبریں ہیں، جس میں آپ کہہ لیں گے یعنی ان کا کنٹینٹ اس قسم کا ہو، اور وہ ظاہری بات ہے پتہ چل جاتا ہے اس میں کوئی، آج کل تو ہر بندہ اتنا وہ ہو گیا، اس کو آنا اتنی ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر کیا ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی خبر ہوگی تو وہ ڈس انفارمیشن کی طرف کہلائے گی۔ اور کوئی غیر دانستہ طور پر کوئی چیز ہو جاتی ہے، وہ مس انفارمیشن کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے۔ پھر دوسرا موقف لینا بڑا ضروری ہوگا اس میں اندر، یعنی کہ آپ دوسری پارٹی کا موقف لیں گے، آپ کو خبر لگائیں گے، تو موقف لینا میرے خیال سے صحافتی اصولوں کے مطابق اگر آپ جائیں یا آپ صحافت بات کریں صحافتی اصولوں کی، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہے تو ڈر کس بات کا ہے؟ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے کسی خبر کا، خبر صحافتی اصولوں کے مطابق تو خبر درست ہونی چاہیے، آپ کے پاس خبر درست ہے تو پھر آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، پھر آپ کو اس کا اوپر موقف آپ کو لینا چاہیے۔ موقف کئی ہم نے سنا دوست ہمارے اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ جی موقف نہیں دے گا اگلا بندہ تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ کے پاس ثبوت تو ہوگا، آپ کے پاس خبر ہے، موقف نہیں دے گا تو وہ بھی تو نہ دینے کا بھی تو ایک ثبوت ہوگا کہ وہ کیوں نہیں دینا چاہ رہا، اس کا کیا ریزن ہے۔ اچھا، باتیں تو یہ بھی ہو رہی ہیں کہ جو حکومت کی طرف سے اپروو ہوں گی خبریں، وہی کوئی بھی نجی چینل جو ہے وہ چلا سکتا ہے۔ دیکھیں اب یہ تو جب رولز بننے ہیں تو تب چیزیں بنیں گی، یہی اسٹیک ہولڈرز دوبارہ بیٹھیں گے۔ ابھی خام خیالی میں باتیں کرنا، عوام پیدا کرنا تو بعد کی بات، ابھی تو بل پاس ہوا ہے، اس بل پاس ہونے کے بعد جب رولز بنیں گے، چیزیں سامنے آئیں گی، پتہ چلے گا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے جو صحافتی جو پرانے لوگ جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے، جو چیزیں بیٹھی ہوئی، آخر انہوں نے اپنی زندگی دی ہے صحافت کو، اور اس میں بہت سارے وہ لوگ جو خاص طور پر کسی اعلیٰ کار بن گئے کسی بھی اس خبر کے حوالے سے، یا کسی بھی کہہ لیں آپ کے کسی ادارے کے کسی جماعت کے اعلیٰ کار بن کے وہ خاص کسی طور کو کسی کو ٹارگٹ کرنا، یا کسی فرد واحد یا کسی ادارے کو، کسی کی شخصیت کو، تو کیوں کوئی ٹارگٹ کرے؟ صحافت آپ کو یہ تو نہیں کہتی کہ آپ کسی کے لیے چڑھ دوڑیں کسی کے اوپر، اور آپ کسی کے اوپر بلا وجہ کہ آپ اس کے الزام تراشیں شروع کر دیں اور آپ کے پاس اس کو کوئی ایویڈنس نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو۔ تو اگر خود احتسابی کے عمل میں آپ کو پیش کرنا ہوگا تو صحافت یہ کہتی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم تو کیونکہ صحافت کے ابھی طالب علم ہی ہیں، لیکن ہم یہ بات مانتے ہیں، اور یہ جرنلزم کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ خود احتسابی جو ہے وہ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ خود احتسابی کا یہ عمل اگر شروع ہو رہا ہے یہاں سے، تو اس کو میرے خیال سے کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کے اندر، آپ چیزیں چلنے دیں، آگے دیکھیں کیا حالات ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے، پھر وقت ثابت کرے گا، فیصلہ کرے گا کہ یہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ لیکن اس میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کی چیخیں نکلیں گی، وہ یہی ہوں گے کہ جو بلا وجہ مطلب ایک چیز بغیر کسی پروف کے سنسنی پھیلا دینا، اور جناب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور اس طرح کی چیزیں، تو میرے خیال سے اس کے اوپر کنٹرول بھی ہوگا۔ اس کا یہ نہیں کہ صرف جو ہے اس کے پازیٹیو جو ریزلٹس ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً نئی پارٹیز جو ہے وہ بن رہی ہیں۔ پرویز خٹک نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنا لی ہے، محمود خان سمیت 57 ارکان شامل، بعض کی تردید۔ نئی جماعت بنانے کے فیصلے سے قبل نون لیگ میں جانے کے لیے رابطے کیے گئے تھے، اور انکار پر پرویز خٹک نے نئی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا ہے، بعض شخصیات کی تردید۔ یہ کیا ہے؟ پارٹیز نئی پارٹیز ہمارے سامنے آ رہی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، جی، تو یہ پارلیمنٹیرینز انہوں نے بنائی ہے
آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام میں آج سے تقریباً مہینہ پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ایک نہیں 2 پارٹیاں بننے جا رہی دو ہیں، پارٹیوں میں اور اس وقت تحریک استحکام پاکستان جو تھی وہ وجود میں آئی اس کے کچھ عرصے بعد، اور پھر یہ دوسری پارٹی. آج میں آپ کو ایک اور خبر دے رہا ہوں کہ شاید تیسری پارٹی بھی مرض وجود میں ایک اور آ جائے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ وہ نہ بھی ہے، ممکن ہے وہ اسی میں لوگ جیسے ضم میں ہو نے کہا جائیں، لکھنے آپ نے کہا کہ اب نہیں لوگ ضم ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ طریقہ انصاف جو یہ بنائی گئی ہے پارلیمنٹ KPK کی حد تک بنائی گئی ہے، اور یہ اس کا بڑا میجر رول ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا، جب الیکشن ہوں گے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا تو یہ وہاں کے مطلب آپ کہہ لیں گے کرتردتاؤں میں شامل ہوں گے، یا اپوزیشن بھی ہوگی تو مضبوط ہوگی، اور یہ گیم چینجر ہوں گے KPK صوبے کے، اور تحریک استحکام کے ساتھ مل کر یہ کچھ بھی کوئی بڑا جو ہے نا رول پلے کر سکتے ہیں. اور یہ ان کا وجود میں آنا صرف ایسی کوئی خام خیالی نہیں ہے. 57 لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، کچھ تردید لوگ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن وہ وہی بات ہے کہ کچھ کہا بھی نہیں اور کہہ بھی گئے، سامنے کچھ ہیں پیچھے کچھ ہیں، لوگ ان کے ساتھ اندر کے موجود آ گئے ہیں. ایک مضبوط انہوں نے KPK میں ایک سٹیپ اٹھا لی ہے. تو یہ سٹیپ ایسے نہیں اٹھایا گیا، آخر اس کے پیچھے کوئی محرکات ہوں گے، کچھ سوچا ہوگا، کچھ چیزیں آئیں گی، تو اس لیے ان کا ایک بڑا اہم رول ہوگا. یہ رول انہوں نے بنایا. اور KPK میں آپ کو بتاؤں پرویز خٹک صاحب نے جو ذمہ داری لی، ان کے ساتھ جو پرانے لوگ کچھ ایسے شامل ہو گئے ہیں، شاہ فرمان وغیرہ اور کچھ اس قسم کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. تو اس شمولیت کی جو بات ہے تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کل KPK میں یہ اقتدار میں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اقتدار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اہم رول پلے کریں گے. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین جو ہے KPK، اور ہو سکتا ہے وفاق میں بھی ان کا اہم رول ہو، وفاق میں بھی ان کا اہم کردار ہو. اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی ٹاپ سٹوریز ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ کو کہیں گے K2 ٹائمز پہ. اور اب بات کر لیتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے کہ ملک میں جو مہنگائی ہے وہ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے. مہنگائی کی شرح 29% بڑھ گئی. چائے آٹا 100% مہنگے، چاول 77، چینی 66، آلو 60، ٹماٹر 57، پیاز 10، مرغی 8.5، ڈبل روٹی 47%، گیس 120، بجلی 150% مہنگی ہوئی ہے. اور عوام کا جینا جو ہے وہ دو بھر ہو چکا ہے. ایک عام آدمی جو ہے شدید مشکلات سے دوچار ہے، جبکہ مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور جھٹکا، یعنی فی یونٹ بجلی 7.5 روپے تک مہنگی ہو گئی ہے. اور شہری جو ہے وہ بلبلا اٹھے ہیں. کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے بجلی مہنگی کرنے کی سمری کی منظوری دی. وفاق کی حکومت نے درخواست نیپرا میں دائر کر دی ہے. اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہنگائی کی جو بات ہے جی، مہنگائی مار گئی مہنگائی، یہ تو اب چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. مہنگائی تو یہ اب یہ چلتا جائے گا. یہ 29.16 ایک ہفتے کے اندر شرح کا بڑھنا یہ اچھا سائن نہیں ہے. یعنی کہ یہ بہت زیادہ چیزوں میں، کچھ چیزوں میں جو ہے نا چکن وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں میں، اور کچھ جو ہے نا چیزوں میں استحکام مطلب وہ کمی ہوئی ہے، لیکن کچھ چیزوں میں استحکام بھی رہا ہے. لیکن جو کچھ چیزیں سلینڈر جو ہے اور گیس سلینڈر جو ہے وہ 13.5 روپے اور اس طرح کچھ چیزیں جو یہ مہنگی ہوئی ہیں، اس مہنگائی کی شرح کو دیکھتے ہوئے آپ اگلے حالات آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوں گے. اور اسی طرح گیس مہنگی ہو رہی ہے اور بجلی مہنگی ہو رہی ہے. بجلی کا جو یونٹ ہے آپ وہ اندازہ کر لیں کہ 7.5 روپے، یہ معمولی بات نہیں. حالانکہ یہ مالی سال کا نیپرا نے جو تھا وہ منظوری دے دی ہوئی تھی، یہ اس کے بعد کا سارا معاملہ ہے. اب یہ 100 یونٹ جو ہوں گے اس کے اوپر جو بنیادی ٹیرف جو ہوگا 100 یونٹ کے اوپر، یعنی کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں تقریباً 3 روپے اس کے اوپر بڑھ رہے ہیں. پھر 100 سے اسی طرح 200 یونٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر تقریباً 4.5 روپے. پھر 300 سے 400 تک جو ہے وہ اس طرح 4.5 یا 4.25 روپے شاید. پھر یہ وہاں سے 400 سے 700 تک یہ تقریباً 7.5 روپے جا رہا ہے. اور حکومت نے جو اس نے اپنے خبر میں پڑھا کہ درخواست انہوں نے دائر کر دی ہے نیپرا میں. تو یہ جو نیشنل پاور ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس میں درخواست ظاہر بات ہے دائر کی جاتی ہے. تو دائر کرنے کے بعد انہوں نے اس کو اپروو کرنا ہوتا ہے، پھر وہ آتی ہے واپس تو گورنمنٹ اس کو جو ہے نا اس کو نوٹیفیکیشن کر دیتی ہے کابینہ میں رکھ کے. تو یہ اب ظاہر بات ہے ہونا ہے، یہ ہونے کے بغیر تو جانا نہیں تھا. درخواست حکومت نے دے دی ہے تو یہ 7.5 روپے تو سمجھے ہو گیا. تو یہ ہونے کے باوجود آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جو ایک عام صارف ہے، جو عام، حالانکہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی صارف چھوٹے صارف پہ اتنا بوجھ نہیں پڑے گا، تو چھوٹے صارف پہ بھی اس کا بوجھ آئے گا. جو ظاہر بات ہے پہلے 1000-2000 بل بھرتا تھا وہ 3000 جب بھرے گا تو 4000 بھرے گا تو اس کو تکلیف ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ مہنگائی، وہ چیزیں باقی جو اپنے شہ خوردہ نوش لینے جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ معاملات اس کے ساتھ آتے ہیں. تو یہ بڑی عوام کی شہری بلبلا نہیں اٹھے بلکہ چیخیں بھی نکل رہی ہیں اور لوگ بڑے ڈسٹرب ہیں اس بات سے، بہت زیادہ ڈسٹرب. اچھا، ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے جب حکومت کی جانب سے تھوڑا سا ریلیف دیا جاتا ہے، جیسے پیٹرول پہ تھوڑا سا ریلیف ملا، اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ویک یہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں یہ ایک دم سے انہوں نے بڑھا دی ہیں. تو آگے جب نگران حکومت آئے گی تو اس میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ریٹ جو ہیں آپ اس کو ڈبل ہی سمجھیں. بس وہ ایک چیز جب آپ وقت اور حالات کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر وہ انہوں نے تو پھر کچھ شرطیں بھی ایسی تھی، آپ کو پتہ ہے چیزیں پوری کرنے کے لیے IMF سے ایک معاہدہ ہوا ہے. تو ہمیں تو یہ سارا پتہ ہے یہ معاہدے کی کڑی ہے. معاہدہ ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں، اور جو خبریں چل رہی ہوتی ہیں عوام بھی بھائی خوش کہ بھائی معاہدہ ہو گیا IMF سے، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا بعد میں
پسنا عوام نہیں ہے. اچھا خوشی اس میں یہ ہے نا کہ خوشی تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اور آپ ایک چیز بندے سے کچھ چیز مانگنے جا رہے ہیں اور وہ آپ کو نہیں دیتا, اور آپ کے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. اچھا اب خوشی تو اس چیز کی تھی کہ چلیں یار وہ دینے پہ راضی ہو گئے کہ وہ ہمیں دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بندے سے آپ جیسے جا کے ایک پردے بھائی سے میں مثال ایک آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ ادھار لیتے ہیں اور ادھار لینے کے بعد آپ اس کا ادھار آپ واپس نہیں کر سکتے, تو پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا تمہارے پاس یہ چیز ہے تم اس کو ایسے طریقے سے بیچ دو یا اس کو ایسے طریقے سے چلاؤ تاکہ میرے پیسے ریکور ہوں. تو اب وہ اپنے پیسے ریکور کریں گے, انہوں نے قسطیں لینی ہیں تو انہوں نے ظاہری بات ہے عوام سے ہی پیسہ لینا ہے اور عوام ہی اس کا جو ہے نا عوام کے ہی درد سار ہونا ہے, کیونکہ پیسہ کہاں سے آئے گا, ملک جو ہے وہ ملک میں جو رہ رہے ہیں کھا رہے ہیں یہ احسان ہے, تو ظاہری بات ہے دینا تو پڑے گا. دینا تو پڑے گا بالکل. کوئی ملازم بے روزگار نہیں ہوگا. اسلام آباد ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. سعد رفیق, اسلام آباد کے بعد لاہور اور کراچی کی باری آئے گی. 3 ماہ میں یو کے فلائٹ کی بحالی کے بعد یورپ اور امریکہ کی فلائٹس بحال کی جائیں گی. آؤٹ سورس کا مطلب یہ نہیں کہ ایئرپورٹس کو بیچا جا رہا ہے. اگر کوئی دباؤ ڈالے گا تو دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا. وفاق کے وزیر کا ایسا کہنا ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات ہوئی ہے کہ آپ ایک چیز دے دیں ملک کو, مطلب ملک کو ہی ٹھیکے پہ دے دیں, ٹھیک ہے, تو آپ وہ کہیں گے جی نہیں تو اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. آؤٹ سورس کی بات یہ 2017 میں بھی ہوئی تھی, تو ٹھیک ہے ہم دوسرے ملکوں میں ایکسرسائز ہے آؤٹ سورس جو ہے وہ ہو رہے ہیں, ایئرپورٹ ہیں دوسرے ملکوں میں, ہم اس سے انکار نہیں کرتے, لیکن اب کیسے ہوگا یہ تو بات کی بات ہے نا کہ ہمارے ملک میں وہ کیسا اس کا کیسا تجربہ ہوگا, وہ کیسے ہوگا. بات تو بری نہیں لگ رہی, بات تو یہ کہ ریونیو جب آئے گا تو ڈالرز کی شکل میں آئے گا, تو ملک میں ڈالرز کی قلت ہے تو اچھا ایک جائے گا کہ چلیں یار آپ کے پاس ایک ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے. تو پھر ریونیو جب کیونکہ جب یہ آتے ہیں جب اس طرح باہر سے کچھ آئیں گے, یہ دوسرا لفظ میں ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم سرمایہ کاروں کو بلا رہے ہیں, اور یہ 13 پارٹیوں نے شاید انہوں نے کہا جی بولی لگا دیے. پھر اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو ہم جیسے مطلب آپ مثال ایک شارٹ مثال کہ سول ایویشن جو تھی وہ جیسے ٹرمینل کو اور اس کو آپریشن کو جو کر رہے تھے, تو اسی طرح یہ سیم وہ ہوگا, یعنی وہ کمپنی آ کے تو وہ اس کو وہ کرے گی, لیکن اس میں ٹرمینل اور آپریشن کو وہ چلائے گی کمپنی. لیکن اس میں آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملازم جو ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو ظاہری بات ہے جب کوئی آگے آپ کے ساتھ ڈیل کرے گا تو اس کے اوپر پھر اس کے بھی وہ اپنے حساب سے چلائے گا. پھر بہتری کی جہاں تک بات ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے ایئرپورٹ ویران اور خالی پڑے رہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اگر وہاں کے آگے وہ لاؤنج یا ہوٹل وغیرہ یا کوئی اس طرح کوئی چیزیں وہاں پر وہ کرتے ہیں تو اس میں وینڈرز جب آتے ہیں تو ریونیو آتا ہے, اس بات سے ہم ایگری کرتے ہیں. لیکن حالات کیا ہوں گے آؤٹ سورس کرنے کے, حالات بعد کی, وہ بھی وہ فی الحال اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں. پہلے سننے میں آ رہا تھا کہ کراچی اور لاہور والی طرف وہ نہیں جانا چاہتے جو بھی پارٹیاں تھیں, کیونکہ وہ ایئرپورٹ چھوٹے ہیں. تو اگر وہ نہ گئے, لیکن میرے خیال سے شاید انہوں نے کہا ہوگا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی چلیں, ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں اسلام آباد کے حد تک. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں یہ اسی طرح ہو اور یہ ملک کی بہتری کے لیے ہو, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن ملک کی بہتری اگر ملک کی بہتری کے لیے تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. 12 اگست کو اسمبلی تحلیل ہو تو 11 اکتوبر سے پہلے انتخابات کروا دیں گے الیکشن کمیشن. پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن ہوگا. الیکشن کے لیے واٹر مارک پیپر لے لیا گیا ہے. DRO اور RO کے لیے عدلیہ سے رجوع کیا ہے. اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن کا ایسا کہنا ہے. اور آپ کیا کہیں گے سر اس پر؟ اس میں یہ نا پارٹیاں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہے بات چیت کر رہی ہیں. کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 8 اگست کو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی, اگست کے پہلے ہفتے میں. اس پہلے ہفتے میں تحلیل کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ایک قانونی طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ تاکہ 90 دن کا ٹارگٹ مل جائے. جب وہ ٹائم سے پہلے ہوگی تو پھر نگران حکومت ہو جائے گی, وہ 90 دن پر آئے گی. اگر وہ ٹائم پر جاتے ہیں تو پھر 60 دن بعد الیکشن جو وہ ہوگا. تو وہ اس حوالے سے وہ لگے ہوئے. لیکن میرے خیال سے یہ ابھی الیکشن کمیشن نے بیان تو دے دیا, لیکن کیونکہ ایک نئی چیز جو آ گئی ہے الیکشن کمیشن کے پاس آ گئی ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ پہلے صدر جو تھا وہ تاریخ دیتے, صدر مملکت جو وہ الیکشن کی تاریخ دیتے, اب الیکشن کمیشن نے دینی ہے. تو الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرے گا یہ تو ابھی الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں ہم ٹائم پہ الیکشن کریں گے. لیکن میں تو یہ کہوں گا آپ کو کہ جب وہ ہے نا کہ جب حکم آئے گا اوپر سے, جب حکم آئے گا اوپر سے بجلی کڑکے گی, تم بھی دیکھو گے ہم بھی دیکھیں گے کہ وقت حالات کیا کہتے ہیں. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ الیکشن ٹائم پر ہوتے ہی نہیں ہوتے. لیکن ہمیں فی الحال میں آپ کو ہمیشہ پچھلے پروگرام میں کہتا ہوں کہ اکتوبر میں نظر نہیں آتے تھے, وہ اکتوبر میں تو نہیں آ رہے, اب تو شور ہو گیا. نومبر میں بھی نظر نہیں آ رہے, اب آگے ہمیں تو نومبر میں بھی نظر نہیں, دسمبر میں بھی نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں حالات کیا ہوتے ہیں, کس ڈگر پہ بیٹھتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم ٹائم پہ الیکشن کرائیں گے. تو دیکھیں ابھی فی الحال ہمیں کوئی ایسا مومنٹم الیکشن کے حوالے سے کوئی ایسی صورتحال ہمیں واضح ہی نہیں ہو رہی. نگران حکومت آئے گی, دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. نگران حکومت کے بارے میں ایک بار میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ معیشت دان ہی کوئی وزیر اعظم ہوگا, جہاں تک ہمیں ہمارے ذرائع بتا رہے تھے. اب وہ باتیں آنا شروع ہو گئی, نام کسی کا بھی کوئی بھی ہوگا, ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں, لیکن کوئی معیشت دان ہی ہوگا, کیونکہ اس کے بغیر فی الحال جو ہے نا جو آپ کو جو کچھ دے رہے ہیں وہ مان نہیں رہے. رانا ثنا نے ڈولفن فورس اسلام آباد کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے. فورس میں 900 اہلکار شامل. فورس کے قیام کا مقصد کرائم پر قابو پانا ہے, ایسا کہنا ہے وزیر داخلہ کا. اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ڈولفن فورس اسلام آباد کا باقاعدہ افتتاح کر رہے ہیں, اور اس موقع پر ICC بھی وہاں پر موجود ہیں. کیا کہیں گے سر؟ اچھا, یہ جو اسلام آباد کے حوالے سے نا یہ بڑی اہم پیش رفت ہے ان کی,
اس میں جو اچھا کام ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ اپریسیشن ہم کرتے ہیں اس میں، کیونکہ یہ اسلام آباد میں کرائم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آپ کسی گلی محلے میں آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ، خصوصاً جو ایسے سیکٹر ہیں جہاں پر آپ مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں۔ پوش سیکٹر کی تو آپ بات ہی نہ کریں نا، وہاں تو آپ کو پتہ ہے چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ اسلام آباد کے جو پوش سیکٹرز ہیں وہاں پر ان کا VIP پروٹوکول ہے اور وہاں پہ اتنے معاملات ہیں اور ناکے لگے ہوئے ہیں، وہاں سے تو آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو مڈل کلاس سیکٹرز کے لوگ ہیں وہ تو رات کو اپنے سیکٹروں میں بالکل غیر محفوظ تھے، حالات کرائم اس حد تک جا رہے ہیں۔ جو ڈالفن یہاں پہ اسلام آباد میں یہ قیام انہوں نے کیا ہے، انہوں نے 900 اہلکار تقریباً اس میں رکھے ہیں اور ایک اچھا خاصا انہوں نے اس میں افتتاح کیا ہے۔ اس میں شروع میں جو پہلا دستہ انہوں نے بنایا وہ 40 بائکس ہیں اور اس کے اوپر 200 لوگ یعنی کہ ڈیوٹی کریں گے۔ 40 کے اوپر اب 200 تو نہیں بیٹھیں گے لیکن وہ شفٹوں کے اندر ڈیوٹیز ہوگی اور وہ 200 اہلکار اس میں جو ہے ڈیوٹی کریں گے۔ تو یہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور میرے خیال سے ان کو کامیاب کرنا چاہیے، اتنا بڑا انہوں نے انیشیٹو لیا ہے تو اس کو کامیاب ضرور کرنا چاہیے، اور یہ کامیاب ہوگا تو اسلام آباد میں کافی حد تک کرائم میں کمی واقع ہوگی اور لوگوں کو ایک ایکسیس مل جائے گی فوراً، یعنی کہ اگر آپ اس کو کوئی ان کو ہیلپ مل جائے گی فوراً، اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی مس ایپ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے تو ڈالفن اگر یہ انہوں نے فورس بنائی ہے، کیونکہ یہ ایمرجنسی رسپانس یونٹ اس کو نام دیا گیا ہے، تو اگر یہ اچھے طریقے سے انہوں نے کام کیا تو میرے خیال سے بڑا اچھا اقدام ہے۔ اسلام آباد کے جو ابھی صورتحال تھی اس حوالے سے، جو کرائم کی ریشو تھی اس حوالے سے پولیس کو ایک خاص طور پہ سپورٹ جو ساتھ ہوگی وہ اس ایمرجنسی رسپانس یونٹ کے بڑا میرے خیال سے ایک اچھا اقدام ہے، ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ اور شہر اقتدار میں ریہڑی بان کو 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 ماہ قید، ریہڑی بان کو۔ جی ہاں، آج کل اس طرح کے جو حالات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ شہر اقتدار میں ریہڑی بان کو 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 ماہ قید جو ہے وہ۔ اچھا وہ نا کہ سارے جرم میرے ہی نام سے منسوب ہے محسن، شہر میں کیا میرے سوا سارے معصوم ہیں، تو یہ اس ریڑھی بان کے بیچارے کے یہ حالات بنتے ہیں۔ تو یہ CDA کے ایک چلان کیا گیا، فوراً اس کو ریڑھی کھڑی کر کے کلفیاں بیچتا تھا، گرمیوں میں یہ کلفیاں بیچتا تھا اور سردیوں میں یہ چھلی بیچتا تھا۔ تو اب ہمیں تو بڑی خوشی یہ ہوئی کہ ایک اس معاملے میں کہ یار CDA اتنا زبردست مجسٹریٹ صاحب انصاف کرتے ہیں اور فوراً ہی وہاں سے سزا دیتے ہیں۔ میرے خیال سے تمام لوگ اگر CDA سے انصاف لینا شروع کر دیں تو یہ انصاف کے جو تقاضے ہیں جو ایک عام آدمی کہتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں تو انصاف کا لیول یہ ہو گیا کہ دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کورٹ میں دیکھیں گے اور ہم کہتے ہیں ہم قیامت والے دن تمہیں پکڑیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہاں تو ہونا کچھ نہیں ہے نا۔ تو اگر وہ اتنا انصاف کرتے ہیں اور ایک دن میں ایک ریڑھی بان کو 5 لاکھ روپے جرمانہ کرتے ہیں اور جرمانہ کرنے کے بعد وہ 3 مہینے اس کو قید کر کے اس کو جیل بھیج دیتے ہیں، 4 معصوم بچے ہیں اس کے، اور 5 بچے ہیں اور 4 جو اس میں وہ ڈسیبل ان کی ڈسیبلٹیز ہیں۔ اب مثال کے طور پہ وہ بندہ کام کرتا ہے تو خیر ہائی کورٹ میں چلا گیا، امید ہے اس کو وہاں سے اس کو انصاف ملنا ہی ہے، ملنا ہے، انصاف ان کو انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن CDA کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان سے میں خاص طور پر یہ کہوں گا کہ چیئرمین صاحب خدا رہا اپنے انفورسمنٹ کے عملے کو، اور یہ جو لوگ جو جا کے ان کو غریب لوگوں کو پکڑتے ہیں ان کے چالان کرتے ہیں، اگر کبھی آپ کے اس عملے کو انفورسمنٹ کو یا انکروچمنٹ کو یا DMA کو نہیں پتہ تو ہم K2 ٹائمز کی ٹیم آپ کے ساتھ پورا ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں، جب آپ کہیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ ہم آپ کو شہر کے اندر قبضہ مافیا اور ناجائز تجاوزات دکھاتے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کلین اینڈ گرین اسلام آباد کو کون خراب کر رہا ہے، آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں سیکٹروں کے اندر، بڑے بڑے مرکز کے اندر جو پارکنگ ہے اس کے اوپر کیسے مافیا نے قبضے کیے ہوئے ہیں، آئیے ہم ہمارے ساتھ چلیے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ فٹ پاتھ کے اوپر پیدل چلنا کتنا مشکل ہے، اور یہ کلفی والے کی جو آپ کے محکمے نے جو اس کے اوپر جو ظلم کیا، جو زیادتی کی، اس کا ازالہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اور یہ جو انسپیکٹر یا جو لوگ اس کا چلان کر کے آئے ان کو بھی چیک کیجئے کہ وہ لوگ جو ہے اس سے پہلے ان کی کارکردگی کیا ہے، انہوں نے کتنے لوگوں کو اسلام آباد کے اندر چلان کیے، کتنے اسلام آباد کی گریندی، اسلام آباد کی اس انکروچمنٹ کو انہوں نے اس کے اوپر کام کیا۔ کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ انصاف کے لیے یہ جو فرمان اللہ ہے ریڑھی والا، یہ قیامت والے دن بھی آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ وہی بات ہے کیونکہ انصاف تو ملنا نہیں، تو ہم وہی بات کرتے ہیں کہ قیامت والے دن اس کا گریبان جو ہے، اس کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے گریبان پر ہوگا۔ تو نور الامین مینگل صاحب آپ ذاتی طور پر اچھے انسان ہیں، اور میں آپ سے بھی یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس معاملے کو ضرور دیکھیں گے، اس کی انکوائری نہیں کیجیے گا، اس کو آپ خود چیک کریں۔ اور ہم بات کر رہے تھے کہ انفورسمنٹ کے جو ڈائریکٹرز ہیں یا DG صاحبان ہیں یا انکروچمنٹ کے یا DMA جو ہے ڈسٹرکٹ میونسپل ایڈمنسٹریشن صاحب جو ڈائریکٹر ہیں، اگر وہ چاہیں تو دیکھیں جو کووڈ کے دنوں میں آپ نے اوپن ڈائننگ کا ایک معاملہ کیا تھا، اس اوپن ڈائننگ کی آڑ میں دیکھ لیں ذرا کہ ریسٹورنٹ کے باہر اور چائے خانوں کے باہر جو ہے وہ جہاں رات کو کیسے جو ہے نا پیدل چلنا مال ہوتا ہے، وہاں پہ عورتیں بیچاری وہ بھی پیدل نہیں چل سکتی۔ تو اس لیے ایک ریڑھی بان جو کلفی بیچ رہا تھا فیصل مسجد کے آگے، آپ نے اس کو اس حوالے سے کر کے آپ نے اس کے اوپر یہ ظلم ڈھا دیا، اس کو 5 لاکھ جرمانہ، اور پھر اس کے اوپر یہ الزام لگا دیا جی کہ وہ اور بھی ریڑیاں لگواتا تھا۔ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ اگر وہ اور بھی ریڑیاں لگواتا تھا تو مثال کے طور پہ اگر وہ 10 ریڑیاں لگواتا تھا، وہ دن کا 2000 روپے کما لیتا تھا، مہینے کا وہ 60,000 کما لیتا ہوگا۔ تو چیئرمین صاحب
آپ خود انصاف کریں کہ 60,000 میں اگر وہ اپنے 4 معذور بچوں کی دوائیاں، اپنے گھر کے اخراجات یا وہ کچھ اور چلاتا ہوگا تو آج کل کیا بنتا ہے؟ آج کل تو حالات اس طرح کے ہیں، مہنگائی کا جو رونا رو رہے ہیں، مہنگائی کے لیے غریب آدمی روٹی کے لیے ترس رہا ہے، اور آپ ایک بندے کے اوپر 5 لاکھ روپے جرمانہ کر کے اس کو جیل بھیج دیتے ہیں. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بچے اس دن روٹی کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، جو ریڈی سے جن کو پیسے کماتا ہے اور گھر جاتا ہے. تو خدا را یہ چیزیں دیکھا کیجیے. اداروں کے اندر بڑی ضرورت ہے کونسلنگ کی، بڑی ضرورت ہے اداروں کے جو ذمہ داران ہیں، جو ان فورسوں کے ذمہ داران ہیں، وہ بیٹھیں اور بیٹھ کر اس معاملات کو حل کریں اور دیکھیں کہ میکنزم کیا ہے اور کیسے ان چیزوں کو کلین اینڈ گرین کے لیے اور بہت سارے حالات ہیں جس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. بہت شکریہ راجہ عمران جنجوعہ صاحب. اور K2 ٹائمز راولپنڈی کے بیورو چیف راجہ عمران جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے. یہ تھا آج کا K2 ٹائمز. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان نقاشہ یاسین کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.